बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज आर्मी चीफ के मुतालिक एक वाकया हुआ है, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वाकये का ताल्लुक इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से है। इस वाकये के बाद जो है मरियम नवाज का जो सियासी कैरियर है वो तबाह होकर रह चुका है। साथ ही साथ जो है शहबाज शरीफ से भी ये ताल्लुक क्योंकि जुड़ा हुआ है। 3 मजीद किरदार कौन से हैं ये आपको बताएंगे और 37 मिनट तक क्या नाकाबिले यकीन सूरत हाल पैदा हुई है, नवाज शरीफ के लिए क्या मायूस कुन खबर सामने आ रही है, इसकी डिटेल्स और इसकी अंदरूनी कहानी आपसे शेयर करेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज इमरान खान के मुतालिक आ रही है। अडयाला जेल में इमरान खान साहब से एक अहम शख्सियत की मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब को जो है वो 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। उन ऑप्शंस पर इमरान खान साहब ने क्या कहा, 31 मिनट तक अडयाला जेल में क्या कुछ होता रहा है, 2 सहाफियों ने इमरान खान साहब को किस सूरत हाल में जो है वो अडयाला जेल में देखा है और इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा पैगाम जो है वो शहरियों के लिए दिया है। वो पैगाम क्या है ये भी आपसे शेयर करेंगे और इसकी अंदरूनी कहानी जो है वो आपको बताएंगे, राजा साहब से पूछेंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज जो है वो जस्टिस फाइज ईसा से मुतालिक एक अहम ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है और कौमी असेंबली के 164 हलकों में जो है वो पीडीएम के जो नताइज हैं वो बताएंगे। पीडीएम के किन सियासी रहनुमाओं को शिकस्त का सामना हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किन रहनुमाओं को जीत जो है उनके नसीब में आई है, ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ जो है नवाज शरीफ का एक और फ्लॉप जलसा और उस जलसे की कहानी क्या है राजा साहब से जानेंगे। आज के चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज जो है वो एक वीडियो जो है वो वायरल हुई है जस्टिस फाइज ईसा के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा और अहम फैसला भी सामने आया है। इस पूरी सूरत हाल में 4 बड़ी गिरफ्तारियों के मुतालिक क्या खबर सामने आ रही है ये भी बताएंगे। बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी अहम पहली ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से। आर्मी चीफ के मुतालिक एक वाकया हुआ है जिसका ताल्लुक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज और इमरान खान साहब से है। साथ ही साथ इस वाकये के बाद जो है मुस्लिम लीग नून की सियासत जो है वो निस्तो नाबूद हो चुकी है। 37 मिनट तक क्या नाकाबिले यकीन सूरत हाल पैदा वहां पर हुई है। इमरान खान साहब को क्या ऑप्शंस दिए गए, क्या ऑफर्स कराई गई है, इसके हवाले से भी जानेंगे। राजा साहब मुझे बताइएगा कि आर्मी चीफ के मुतालिक एक बहुत बड़ी जो है वो खबर सामने आ रही है, वाकया सामने आ रहा है जिसका ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से है। कैसे मुस्लिम लीग नून की सियासत जो है वो गर्क हो चुकी है, इस वाकये के बाद क्या शेयर करेंगे आप? देखें, इस बार आर्मी चीफ के मुतालिक जिस खबर का आपने जिक्र किया और आर्मी चीफ के मुतालिक जिस वाक़े का जिक्र किया, इस वाक़े का ताल्लुक बराह रास्त शहबाज शरीफ से है और यही वाक़या नवाज शरीफ से भी जुड़ा हुआ है। एक इंतहाई सरप्राइजिंग वाक़या, दिलचस्प वाक़या और हैरान कुन वाक़या। इस वाक़े में आर्मी चीफ ने बराह रास्त शरीफ ख़ानदान को यानी शहबाज शरीफ को और नवाज शरीफ को आमने सामने बैठकर कैसे इनडायरेक्ट शटअप कॉल दी, अचानक तलखी का माहौल क्यों बना, ये एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है, बड़ी दिलचस्प खबर है। इसके मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को बताते हैं। और GHQ से जुड़ी एक जो ताज़ा तरीन तस्वीर वायरल हुई है जिसने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा कर दिया है, वो तस्वीर जिसे पाकिस्तान के मरकज़ी मीडिया ने और मेन स्ट्रीम चैनल ने नशर नहीं किया, इस तस्वीर के मुतल्लिक भी अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं। अब ये जो तस्वीर वायरल हुई है GHQ से जुड़ी, ये एक शख्स की है। इस शख्स को शलवार कमीज़ में देखा जा सकता है और ये तस्वीर एक ऐसी सूरत हाल में वायरल हुई जब PTI ने जबर के माहौल के बावजूद, क्रैकडाउन के बावजूद इमरान खान साहब की हदायत पर तारीख़ी रैलीज़ की। अब उसके बाद जिस वक्त ये रैलीज़ हो रही थी तो एक तस्वीर रावलपिंडी से वायरल हुई है और इस तस्वीर को अब PTI ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट भी किया है और इस तस्वीर के साथ कैप्शन ये दिया गया है कि ये जो शख्स है ये वही शख्स है, यानी जिसकी तस्वीर वायरल हुई है, ये वो शख्स है जो 9 मई को GHQ के सामने कुछ लोगों को इश्तिहाल दिला रहा था और कुछ लोगों के साथ मिलकर तोड़ फोड़ खुद भी कर रहा था, इन लोगों से तोड़ फोड़ भी करवा रहा था। अब यही शख्स है जो कि आज 9 मई के बाद दोबारा नजर आया है और ये PTI की ख़वातीन कारकुनान पर तशद्दुद करवा रहा है
اور انہیں گرفتار کروا رہا ہے۔ مبینہ طور پر یہ نون لیگ کا یا کسی سول ایجنسی کا بندہ ہے، اور یہ جو تصویر ہے یہ پی ٹی آئی نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ بھی کی ہے۔ اب آ جائیں آرمی چیف کے متعلق جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا اور اس سے جڑا ایک کلپ سوشل میڈیا پر کیوں بہت زیادہ وائرل ہے، تو اس کے اندر اہم ترین نقطہ یہ ہے اور اہم ترین پہلو یہ ہے کہ آرمی ہاؤس میں ایک کال موصول ہوئی۔ یہ بڑی حیران کن کال تھی، یعنی آرمی ہاؤس کے سٹاف کے لیے بھی یہ بڑی سرپرائزنگ کال تھی، کیونکہ اس کال کے اندر آرمی ہاؤس کے عملے کو ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا میسج دیا گیا۔ آرمی ہاؤس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی سپہ سالار کی جو رہائش گاہ ہے، یعنی راولپنڈی کے اندر، اسے آرمی ہاؤس کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ کال جب آرمی ہاؤس میں ریسیو ہوئی تو اس کال میں دیا گیا میسج آرمی چیف تک پہنچا دیا گیا۔ آرمی چیف کے لیے بھی یہ میسج بہت غیر متوقع تھا، ان ایکسپیکٹڈ میسج تھا، لیکن بہرحال جب آرمی چیف کو یہ میسج ملا تو پتہ یہ چلا کہ یہ میسج انہیں بھجوایا ہے شہباز شریف نے، جن کے فلاپ ترین جلسے اس وقت جاری ہیں، اور حنیف عباسی کو ایک طرح سے سٹیج پر دھکے دینے کے متعلق بھی ان کی ایک ویڈیو وائرل ہے، یا حنیف عباسی کو کونیاں مارنے کے متعلق بھی شہباز شریف کی ایک ویڈیو وائرل ہے۔ اب شہباز شریف نے آرمی چیف کو ایک ملاقات کے لیے پیغام بھجوایا، لیکن اس ملاقات کے متعلق شہباز شریف نے ایک بڑی مسٹیریس قسم کی خواہش کی، بڑی پراسرار قسم کی خواہش کی، اور یہ خواہش کوئی آرمی چیف کو زیادہ اچھی نہیں لگی۔ شہباز شریف کی خواہش یہ تھی کہ یہ جو ملاقات ہے یہ جی ایچ کیو میں نہ ہو، یہ ملاقات آرمی ہاؤس میں نہ ہو۔ عام طور پر جی ایچ کیو میں یا آرمی ہاؤس یعنی آرمی چیف کی رہائش گاہ پر اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور کبھی کبھار آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹرز میں بھی اس قسم کی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، یا اسلام آباد میں اس طرح کی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن شہباز شریف نے ایک ایسے مقام پر آرمی چیف سے ملاقات کی درخواست کی جس پر آرمی چیف کافی حیران پریشان تھے، اور شہباز شریف نے جب بار بار درخواست کی کہ آپ اس خفیہ مقام پر مجھ سے ملاقات کریں، تو اس درخواست کو آرمی چیف نے شہباز شریف کے بار بار اصرار کی وجہ سے مان لیا۔ اس کے بعد شہباز شریف نے آل دا وے ٹریول کیا اسلام آباد، اور پھر اسلام آباد سے دور افتادہ، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اسلام آباد سے تقریباً کوئی 54-55 کلومیٹر دور ایک خاص جگہ پر آرمی چیف کو شہباز شریف نے بلایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر کوئی اخباری نمائندے، میڈیا کے نمائندے نہ پہنچ سکیں، اور شہباز شریف نے آرمی چیف کو ملاقات کے لیے اس مقام پر بلایا، اور آرمی چیف اس مقام پر شہباز شریف کی درخواست پر چلے گئے۔ اب یہاں پر شہباز شریف کی اپنی ٹیم بھی موجود تھی، آرمی چیف کے ساتھ ان کی ٹیم موجود تھی، لیکن یہ جو ملاقات ہوئی یہ 1-on-1 ملاقات تھی، یعنی اس کے اندر صرف شہباز شریف شریک تھے، آرمی چیف شریک تھے، دونوں طرف سے کوئی اور شخصیت اس ملاقات میں شریک نہیں تھی۔ اب شہباز شریف نے حسب معمول اس ملاقات کے اندر اپنے ٹیشو پیپر نکالے۔ میں استعارتاً کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف نے ٹیشو پیپر نکالے، آرمی چیف کے بوٹ پالش کرنا شروع کر دیے، یعنی ان کی خوش آمدید کرنا شروع کر دیں، اور ایک ماحول بنانا شروع کر دیا اس مطالبے کے لیے یا اس درخواست کے لیے جو کہ آرمی چیف سے شہباز شریف کرنا چاہتے تھے۔ اب یہ ملاقات ایک مثبت ماحول میں شروع ہوئی، لیکن شہباز شریف نے اچانک آرمی چیف کے سامنے ایک ایسا مطالبہ رکھ دیا، ایک ایسی درخواست کر دی جس پر آرمی چیف سخت برہم ہو گئے۔ آرمی چیف کو شہباز شریف کی یہ درخواست یا درخواست نما مطالبہ بہت برا لگا، اور آرمی چیف کو شہباز شریف کو براہ راست شٹ اپ کال بھی دینی پڑی، اور یہ ملاقات بہت بڑی تلخی میں بدل گئی۔ یہ مطالبہ شہباز شریف کا کیا تھا، اس کے متعلق بھی اپنے ویورز کو بتاتے ہیں، اور اس واقعے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے، کیونکہ اس واقعے میں ایک اور کردار بھی جو آپ کا جانا پہچانا کردار ہے وہ بھی شریک تھا یا وہ بھی شامل تھا۔
اب اسی واقعے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کو ایک اور ملاقات کے متعلق ایک خاص پیغام ملا۔ یہ پیغام انہیں نواز شریف کی جانب سے ملا۔ نواز شریف جو کہ پاکستان سے فرار ہوئے، جن کا سٹیٹس اب بھی عملی طور پر مجرم، مفرور، اشتہاری بھگوڑے کا ہے عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں، جن کی نااہلی کو زبردستی دھونس دھاندلی کے ذریعے ختم کیا گیا۔ اب نواز شریف کی جانب سے آرمی چیف کو ایک پیغام بھیجا گیا۔ یہ پیغام ایک ملاقات کے متعلق تھا، اور نواز شریف نے اس ملاقات کے پیغام میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اسلام آباد نہ آؤں، میں راولپنڈی نہ آؤں، میں GHQ نہ آؤں، بلکہ آرمی چیف میرے ساتھ ملاقات کے لیے لاہور آ جائیں۔ اب نواز شریف نے جب آرمی چیف کو یہ پیغام بھیجا اور بار بار اصرار کیا، تو آرمی چیف نواز شریف سے ملاقات کے لیے لاہور گئے، اور یہاں پر دو کردار اور بھی موجود تھے۔ ان دونوں کرداروں کے نام بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ملاقات ہوئی وہ 1 on 1 ملاقات نہیں تھی، یعنی جیسے شہباز شریف اور آرمی چیف کی ملاقات 1 on 1 ملاقات تھی، یہ ملاقات 1 on 1 ملاقات نہیں تھی۔ اس کے اندر دو کردار اور بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس ملاقات کے اندر نواز شریف نے آرمی چیف کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فرینک ہونے کی کوشش کی، اور اس فرینکنس کے اندر انہوں نے آرمی چیف کے سامنے اپنا ایک بہت بڑا مطالبہ ایک درخواست کی صورت میں رکھ دیا۔ آرمی چیف نے تحمل سے نواز شریف کی بات سنی، لیکن جب نواز شریف نے اپنے مطالبے پر بار بار اصرار کیا تو آرمی چیف اس پر خاصے برہم ہو گئے، اور ایک طرح سے نواز شریف کو بھی آرمی چیف کی جانب سے انڈائریکٹ شٹ اپ کال دی گئی۔ لیکن اس کے بعد نواز شریف نے ایک بڑا حیران کن قسم کا اقدام کیا، یا حیران کن قسم کے کچھ جملے کہہ دیے جن پر آرمی چیف کافی ناراض ہوئے، کیونکہ یہ ایک ایسی ملاقات تھی جس میں نواز شریف نے یہ کہا کہ جس طرح سے حسن نواز اور حسین نواز میرے بیٹے ہیں، اگر یہ آپ سے کبھی کوئی بدتمیزی کریں تو آپ نے مجھے آگاہ کرنا ہے۔ یعنی وہ آرمی چیف کو یہ باور کروا رہے تھے کہ جس طرح سے وہ میرے اوبیڈینٹ ہیں، ہمیشہ میرے تابع دار رہتے ہیں، آپ کو بھی میرا تابع دار رہنا پڑے گا۔ اب اس کے بعد ایک تو آرمی چیف کو یہ بات بڑی بری لگی، اور اس کے بعد آرمی چیف کے سامنے انہوں نے ایک ہدیہ تبرک یا نذرانہ عقیدت یا ایک رشوت کے طور پر ایک نذرانہ رکھنے کی کوشش کی۔ آرمی چیف نے بار بار کہا کہ مجھے یہ جو آپ انڈائریکٹلی انہوں نے کہا کہ جو تحفہ آپ دینا چاہتے ہیں یہ مجھے نہیں چاہیے، لیکن نواز شریف نے بار بار اصرار کیا کہ نہیں، آپ یہ تحفہ مجھ سے لے لیں، لیکن آرمی چیف نے اس پر انکار کیا۔ لیکن اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ نواز شریف نے کور کمانڈرز کو بھی اسی طرح بلا کر یہ تحفہ دینے کی کوشش کی، اور کور کمانڈرز نے بھی یہ تحفہ لینے سے انکار کیا۔ اب یہ جو تحفہ تھا یہ اصل میں ایک بیش قیمت BMW کار تھی، جو کہ نواز شریف نے زبردستی آرمی چیف کو دینے کی کوشش کی۔ یعنی سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز کو یہ کار انہوں نے دینے کی کوشش کی، انہوں نے یہ کار لینے سے انکار کیا۔ اس کے بعد شہباز شریف نے اسلام آباد سے 54-55 کلومیٹر دور گلیات کے ایک مقام پر آرمی چیف کو بلا کر دوبارہ یہ کہا کہ نواز شریف کی بڑی خواہش ہے کہ یہ BMW کار آپ لے لیں۔ آرمی چیف یعنی سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز نے دوبارہ یہ گاڑی لینے سے انکار کر دیا، اور دونوں مرتبہ انڈائریکٹلی شہباز شریف اور نواز شریف کو شٹ اپ کال ملی۔ یہ واقعہ جو ہے یہ خود سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز کے بھائی نے اپنی کتاب میں لکھا، کیونکہ سابق آرمی چیف نے یہ واقعہ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کیا، اور اس سے جڑا کلپ اس لیے آج وائرل ہے کہ آج کے دن میں نواز شریف نے یہ الفاظ بول دیے کہ پہلے یہ بتائیں کہ اداروں کو کرپٹ کون کرتا ہے، یہ جو انہوں نے ناکام جلسہ کیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ کیا 2017 بہتر تھا، اور ان سے پوچھو کہ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا۔ اب اس پر نواز شریف نے جب یہ الفاظ بولے کہ عمران خان صاحب نے کوئی فوج کے خلاف سازش کی یا اداروں کو کرپٹ کیا، تو اس وجہ سے جنرل آصف نواز کے بھائی کی اس کتاب کا یہ جو تراشا ہے جس میں یہ واقعہ لکھا گیا تھا وہ اس وقت وائرل ہے،
اور نواز شریف کے خلاف ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے اور اس تراشے کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس بھی کیے گئے ہیں۔ آج کی دوسری بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے اڈیالہ جیل سے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب کی کس شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے، 37 منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا ہے، عمران خان صاحب کو 2 آپشنز دیے گئے ہیں، ان آپشنز پر انہوں نے کیا جواب دیا ہے، اس کے علاوہ 2 صحافیوں نے عمران خان صاحب کو کس صورتحال میں اڈیالہ جیل میں پایا ہے، کیا انکشافات کیے ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے، وہ اعلان کیا ہے، اس اعلان کی اندرونی کہانی کیا ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن خبر کی تفصیل بتا دیں، وزیر اعظم کو براہ راست عوام سے منتخب کرائیں گے، پی ٹی آئی نے انتخابی منشور پیش کر دیا ہے۔ اسمبلی کی مدت 5 سال سے کم کر کے 4 سال اور سینٹ کی مدت 6 سال سے کم کر کے 5 سال کر دیں گے۔ عمران خان اسمبلی کی مدت 5 سال سے کم کر کے 4 سال اور سینٹ کی مدت 6 سال سے کم کر کے 5 سال کریں گے، یہ کہنا ہے عمران خان صاحب کا۔ 2024 کا انتخابی منشور پیش کیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہے، ایسے کیس میں جس میں سزائے موت ہو، اس میں ملزم کو اپنی مرضی کا وکیل نہ کرنے دینا خلاف قانون ہے، انہیں اپنے دفاع کا اور دوسرے فریق پر جرح کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ہمارے روزانہ کی بنیاد پر جیل میں بہت سے غیر قانونی کیسز چل رہے ہیں، صبح 8 بجے سے 4 بجے تک مسلسل ٹرائلز ہو رہے ہیں۔ انتخابی منشور کے حوالے سے الیکشن کا عمل کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کا عمل جو ہے وہ شروع ہوا ہے، ہمیں 9ویں دن میں الیکشن مانگ رہے تھے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ تو کیا فیلڈ ہی نہیں دی گئی، جہاں بھی ہمارے امیدوار ریلی کرنا چاہتے ہیں انہیں اجازت نہیں دی جاتی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے تحریک انصاف اقتدار میں آ کر ایک اور جو ہے وہ کمیشن قائم کرے گی۔ منشور جو پیش کیا گیا ہے، ایک قوم ایک جیسا قانون، سب کے لیے ایک جیسا برابر ہوگا، ایک ملک میں 2 قانون نہیں ہو سکیں گے۔ مزید یہ بھی کہنا تھا کہ آئینی ترمیم کر کے وزیر اعظم کو عوام سے براہ راست منتخب کرانے کا طریقہ بنائیں گے۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا اندرونی کہانی اس کی کیا ہے، ہمارے ناظرین سے آپ کیا شیئر کریں گے، اور 2 صحافیوں نے عمران خان صاحب کو کس صورتحال میں اڈیالہ جیل میں دیکھا ہے، کیا انکشافات کیے گئے ہیں، کیا شیئر کریں گے ہمارے ناظرین سے آپ؟ دیکھیں، اس ماہ ایک طاقتور شخصیت اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک اہم اور بڑی خبر آئی ہے۔ اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب سے جڑی ایک ویڈیو بھی وائرل ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ کس شخصیت کی ملاقات ہوئی اور خان صاحب کا کیا پیغام باہر آیا ہے، یہ بھی کوئکلی اپنے ویورز کو بتاتے ہیں۔ کیونکہ ایک طرف تو عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا اعلان یہ کر دیا کہ تحریک انصاف اقتدار میں آ کے قومی اسمبلی کی مدت 4 سال کر دے گی، سینٹ کی 50% نشستیں براہ راست عوام کے ووٹ سے تشکیل پائیں گی، یعنی سینٹ کا آدھا انتخاب جو ہے یہ اصل میں عوام کے ووٹ سے ہوگا، اور اسی طرح وزیراعظم کا انتخاب بھی براہ راست عوام کے ووٹ سے ہوگا۔ لیکن اس پوری صورتحال میں، ایک ایسی صورتحال میں جب عمران خان صاحب پر جاسوسوں کا پیرا ہے، تو 2 صحافی عمران خان صاحب سے ملے ہیں۔ ان میں سے ایک تو جو سینئر اینکر اور سینئر صحافی ہیں ارشاد بھٹی صاحب، وہ بھی عمران خان صاحب سے ملے ہیں، اور ایک رپورٹر جو کہ ہیئرنگ کے اندر موجود تھے، انہوں نے عمران خان صاحب کے متعلق کیا منظر دیکھا اور کیا کچھ بتایا، یہ بھی کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو صحافی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جج ابو الاسناد کی جو عدالت ہے، اس میں اصل میں عمران خان صاحب کو ہیئرنگ سے پہلے ایک سیل میں قید کر دیا جاتا ہے تاکہ عمران خان صاحب اپنے وکلاء سے مشاورت نہ کر سکیں، اور عمران خان صاحب کو سیل میں قید کرنے کے بعد عین اس وقت عدالت لایا جاتا ہے جب جج ابو الاسناد پہنچ چکے ہوتے ہیں، تاکہ عمران خان صاحب اور وکلاء کی ملاقات اس سے پہلے نہ ہو سکے۔ اور جیسے یہ ہیئرنگ ختم ہوتی ہے، عمران خان صاحب کو سیل میں بند کر دیا جاتا ہے تاکہ عمران خان صاحب اس ہیئرنگ کے بعد، یعنی سماعت کے بعد بھی کسی بھی صورت اپنے وکلاء سے مشاورت نہ کر سکیں۔ اس کے بعد یہ جو صحافی ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب جو ہیں، جب انہوں نے عمران خان صاحب کو دیکھا تو وہ اپنی عمر سے، یعنی جتنی ان کی ایک طبعی عمر ہے، اس سے 8-10 سال جوان نظر آئے۔ عمران خان صاحب 6 مہینے سے جیل کے اندر ہیں، لیکن ان کی باڈی لینگویج سے یہ اندازہ ہوا کہ انہیں پورا یقین ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد تحریک انصاف بہت بڑی میجورٹی کے ساتھ جیتنے والی ہے،
اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا ایک پیغام بھی سامنے آیا۔ عمران خان صاحب نے یہ پیغام دیا کہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھیننے کے باوجود اب تحریک انصاف کے ہر کارکن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود عمران خان بن جائے اور پھر ہمارے ہر نامزد امیدوار کی کیمپین چلائے۔ ہر کارکن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حلقے کے تحریک انصاف کے جو قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں ان کے نشانات کم سے کم 20 لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر بتائیں۔ اور پھر خان صاحب سے ایک بڑا پیچیدہ سوال کیا گیا مبینہ ڈیل کے متعلق، جس طرح سے کچھ لوگ اطلاعات پھیلا رہے ہیں جان بوجھ کر۔ عمران خان صاحب نے اس کے جواب میں کہا کہ کچھ ریسنٹ میسیجز مختلف حلقوں کی جانب سے مجھے کنوے کیے جاتے رہے ہیں، لیکن میری ڈیل عوام سے یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ 8 فروری کو ووٹ کی طاقت سے ہم نے اس جبر کا انتقام لینا ہے۔ اور دوسرا میری ڈیل یہ ہے کہ میں عوام سے وعدہ کر بیٹھا ہوں، اللہ سے بھی میرا وعدہ ہے کہ میں کسی بھی صورت اس وقت یہ جو جبر کا ماحول ہے اس کے سامنے نہیں جھکوں گا، اپنی قوم کو بھی نہیں جھکنے دوں گا۔ تمام سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف یہ الیکشن جیتے گی، اس لیے میں اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ 8 فروری کو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کی نسلوں نے غلامی کی زندگی جینی ہے یا حقیقی آزادی کی زندگی جینی ہے۔ اور پھر خان صاحب نے کہا کہ مجھے 100% یقین ہے کہ 8 فروری کا دن یہ جو شریف خاندان، زرداری خاندان اور جو مافیا ہے اس سے نجات کا دن ہوگا۔ جسٹس فائز عیسیٰ سے متعلق ایک اہم ویڈیو وائرل ہو چکی ہے، اس ویڈیو نے تہلکہ مچا کے رکھا ہوا ہے اور سپریم کورٹ سے کیا بہت بڑا فیصلہ سامنے آ رہا ہے، اور اس پوری صورتحال میں 4 بڑی گرفتاریوں کے متعلق کیا خبر سامنے آئی ہے یہ ہم جانیں گے ابراہیم راجہ سے۔ خبر کی تفصیل پہلے بتا دیں، اسلام آباد والے ملک کے مسائل سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، حل اصل جمہوری طاقتوں کو پاس ہے۔ زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان، اسلام آباد والے جو ہے وہ پاکستان کے مسائل سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے دوستوں کو سمجھائیں جو ہتھیار اٹھاتے ہیں، جمہوریتی بلوچستان کا حل ہے۔ ایک بہت بڑا بیان جو ہے یہ زرداری صاحب کا جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ جو جسٹس فائز عیسیٰ کے حوالے سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، یہ ویڈیو کیا ہے، ہمارے ناظرین سے کیا آپ بتائیں گے، کیا خبر شیئر کریں گے، اور جو گرفتاریوں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کن کی گرفتاریاں کی گئی ہیں اور اس صورتحال پر آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیں، اس بار جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے جڑی ایک ویڈیو بھی اس وقت وائرل ہے، جو کہ یہ کہتے ہیں جب ان کو ایک خط لکھا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے اور انہوں نے ایک تنزیہ پریس ریلیز جاری کروا دیا جس میں یہ کہا گیا کہ بطور چیف جسٹس وہ اپنی آئینی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں، لیکن اب پی ٹی آئی کی ریلیز کے اوپر جو کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اس میں کچھ خواتین کی بڑی تکلیف دہ ویڈیوز وائرل ہیں جن پر بڑا بے ایمانہ تشدد کیا گیا ہے، اور انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے اپیل بھی کی ہے کہ آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی تھی، خدا را اب تو اس بے ایمانہ تشدد کا اور جو پی ٹی آئی پر کریک ڈاؤن کیا گیا اس کا نوٹس لیں، کیونکہ دفعہ 144 صرف پی ٹی آئی کے لیے لگائی گئی ہے، نواز شریف اور مریم نواز کے فلاپ ترین جلسوں کے لیے نہیں لگائی گئی جہاں پہ مریم نواز نشان عبرت بنی ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک اہم خبر یہ ہے کہ یہ جو آصف علی زرداری کا آپ نے بیان پڑھا کہ اسلام آباد والوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن کیسے کروانا ہے، یہ اصل میں وہ اسلام آباد والوں کو نہیں، اسٹیبلشمنٹ کو، راولپنڈی والوں کو پیغام دے رہے ہیں، اور پیغام وہ یہ دے رہے ہیں، کوئی یہ پیغام نہیں دے رہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، پیغام یہ دے رہے ہیں کہ یہ جو اگلا دھاندلی زدہ الیکشن ہوگا اس میں ساری نوازشات آپ شریف خاندان پر نہ کریں، بلکہ جو رجیم چینج آپریشن تھا اس میں آصف علی زرداری نے مرکزی کردار ادا کیا تھا، اور اس لیے آصف علی زرداری ان سے یہ درخواست کر رہے ہیں، ان کے پیر پکڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے نواز شریف کے اوپر آپ نے مہربانی کی ہے، ان کو نشستیں دلوانے کی کوشش ہو رہی ہے، اسی طرح آپ ہمیں بھی نشستیں دلوائیں۔ لیکن جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت سے بھی ایک بڑی اور اہم خبر آ رہی ہے، ایک ایسی صورتحال میں جب 47 کے قریب صحافیوں کو ایف آئی اے نے نوٹس جاری کیے اور نگران وزیر اطلاعات نے اس کے اوپر آپ یہ کہہ لیں کہ ایک وضاحت دینے کی کوشش کی، جسٹس فائز عیسیٰ نے اس کا نوٹس لیا اور 3 بڑے کیسز جو ہیں وہ جسٹس فائز عیسیٰ کی یعنی سپریم کورٹ میں اس وقت عدالت میں لگے ہیں، اور ان کے متعلق 2 بڑی خبریں آئی ہیں۔
اور یہ جو دونوں بڑی خبریں ہیں چونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، یہ اگلے پروگرام میں ہم شیئر کریں گے۔ اہم بریکنگ خبر جسٹس فائز عیسیٰ سے متعلق ایک اہم بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے اور قومی اسمبلی کے 164 حلقوں کے کیا انتخابی نتائج سامنے آئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے کن بڑے رہنماؤں کو اپنے ہی حلقوں میں شکست کا سامنا ہے اور عملی طور پر کن سیاستدانوں کا سیاسی کیریئر ختم ہوا اور پاکستان تحریک انصاف کے کن رہنماؤں کو جو ہے وہ جیت ملی ہے۔ نواز شریف کا ایک اور فلاپ جلسہ، اس فلاپ جلسے کی کہانی کیا ہے یہ بھی جانیں گے، لیکن خبر کی تفصیل شیئر کر دیں۔ عمران خان کی کال پر تحریک انصاف کے کارکنوں نے لاہور، کراچی، پشاور سمیت مختلف علاقوں میں ریلیاں نکالنے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے متعدد کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ راولپنڈی میں جاتلی کے علاقے میں پولیس نے کریک ڈاؤن کر کے 10 کارکنوں کو تحویل میں لیا۔ عام انتخابات کے لیے پولنگ اسکیم جاری کی گئی ہے۔ ملک میں 90,000 سے زائد پولنگ اسٹیشنز بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق عام انتخابات کے لیے ملک میں کل 90,675 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، جن میں مردوں کی 25,320 اور خواتین کی 23,950 پولنگ اسٹیشنز ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری سمری میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں 41,405 مشترکہ پولنگ اسٹیشنز ہوں گے۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ کیا بتائیں گے حلقوں کے جو انتخابی نتائج آئے ہیں اس حوالے سے کیا شیئر آپ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ نواز شریف کا جو یہ فلاپ جلسہ ہوا ہے اس فلاپ جلسے کی اندرونی کہانی کیا آپ بتائیں گے؟ دیکھیں، اس بار اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اہم خبر بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن پہلے 17 بڑے حلقوں کے جو حیران کن انتخابی نتائج اور انتخابی سرویز ہمارے سامنے ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں، یہ کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور 2 تکلیف دہ ویڈیوز اس وقت کیوں وائرل ہیں یہ بھی اپنے ویورز کو بتاتے ہیں۔ ایک تو آپ کا جو حلقہ ہے NH 36، یہاں پر ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی ہے۔ اس حلقے کا یہ سروے سامنے آیا کہ یہاں پر تحریک انصاف کو اس وقت 21% برتری حاصل ہے۔ PK 93، یہاں پر تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں انہیں اس وقت 41% برتری حاصل ہے سروے کے مطابق، لیکن اس کے بعد ایک بڑی تکلیف دہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے NH 216 سے۔ یہ ایک PTI کی خاتون امیدوار ہیں، ان کی یہ ویڈیو ہے۔ نازش فاطمہ نے ایک بہت بڑی یہاں پر ریلی نکالی، یہاں پر عمران خان صاحب کے حق میں بڑے نعرے بھی لگے، اور یہاں پر پھر آپ یہ کہہ لیں کہ سندھ حکومت جو نام نہاد کٹ پتلی حکومت ہے اس کی جانب سے بلاول زرداری کے ایما پر یہاں کارکنوں پر اور خواتین پر بدترین تشدد بھی کیا گیا۔ لیکن یہاں پر PP 14 سے بھی ایک دلچسپ خبر آئی ہے، ایک بریکنگ نیوز آئی ہے، کیونکہ PP 14 سے تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں سردار ناصر خان، یہاں پر ایک عظیم الشان ریلی بھی ہوئی، اور اب اس حلقے کا ایک سروے سامنے آ گیا ہے۔ اس سروے میں یہ بتایا گیا ہے کہ PP 14 سے تحریک انصاف کو 27% برتری حاصل ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو PP 278 سے جو ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اس کے متعلق بتاتے ہیں، کیونکہ PP 278 کے متعلق جو انتخابی سروے آیا ہے جو کہ ایک ایسے چینل نے کیا جو عموماً نون لیگ کے حق میں خبریں چلاتا ہے، لیکن اس چینل نے بھی اب یہ اعتراف کر لیا اس سروے میں کہ PP 278 سے تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کو اس وقت 31% برتری حاصل ہے۔ NH 179، یہاں پر بھی اس وقت تحریک انصاف کو 31% برتری حاصل ہے، اور جو اس وقت شاہ محمود قریشی کی فیملی ہے انہوں نے یہاں پر بڑی زبردست قسم کی اور ایگریسو کیمپین کی ہے۔ لیکن سب سے جو مزے کی فوٹیج آئی ہے، جو مزے کی ویڈیو ہے، یہ اسلام آباد سے وائرل ہو رہی ہے۔ بڑی مزے کی کڑاکے دار قسم کی ویڈیو ہے، اور یہ ویڈیو آئی ہے NH 46 اسلام آباد کے حلقے سے۔ اسلام آباد کی تینوں نشستیں 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف نے جیتی تھیں۔ اب NH 46 سے عامر مسعود مغل کی ایک عظیم الشان ریلی ہوئی، اور اس حلقے کے سروے کے مطابق یہاں پر تحریک انصاف کو اس وقت 29% برتری حاصل ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک نوجوان لڑکی کی جو بڑی تکلیف دہ اور دلخراش ویڈیو وائرل ہے اس کے متعلق بھی اپنے ویورز کو مختصراً بتاتے ہیں۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ عالیہ حمزہ، جن کو پچھلے 7 ماہ سے قید کیا گیا ہے NH 118، یہاں سے یہ ویڈیو سامنے آئی ہے۔ عالیہ حمزہ کی جو بیٹی ہیں
ان کا ایک بڑی دلخراش تقریر سامنے آئی ہے. انہوں نے اپنی والدہ پر ہونے والے مظالم سے بھی آگاہ کیا ہے اور اس کے متعلق اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ عالیہ حمزہ خود تو کیمپین نہیں کر پا رہی لیکن یہاں پر پی ٹی آئی کی اتنی مؤثر کیمپین جاری ہے کہ اس حلقے میں بھی پی ٹی آئی جو ہے یہ بڑا ٹف ٹائم دے گی نون لیگ کو. ناظرین یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. کمنٹ کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.